वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, आज हमारा सबक सूरह आले इमरान का रुकू नंबर 12 आयत नंबर 110 से है। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि एक जमात तुम में ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को नेकी की दावत दे और बुराइयों से रोके। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी उम्मत है। देखते हैं आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतर उम्मत हो, उखरिजत लिन्नासी, जो निकाली गई लोगों के लिए। तामुरूना, तुम हुक्म करते हो बिलमारूफ़, नेकी का। व तन्हौना अनिल मुनकरी, और तुम रोकते हो बुराइयों से। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, ईमान रखते हो। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि वो बेहतरीन उम्मत तुम ही हो कि जो इस काम के लिए चुनी गई है। इस उम्मत की हैसियत है एक अलग है, बाकी तमाम उम्मतों पर इसकी एक फ़जीलत है। और फ़जीलत की वजह यही है कि इस उम्मत की ज़िम्मेदारी यह है कि दुनिया से बुराई को ख़त्म किया जाए और अच्छाई को फ़रोग़ देना। कुंतुम उम्मतिन उखरिजत, तो इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है, इस बात को बताया जा रहा है कि तुम ही वो उम्मत हो जो लोगों की रहनुमाई के लिए निकाली गई हो, यानी कि भेजी गई हो। तुम्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए वजूद में लाए गए हो। लोगों से मुराद गैर मुस्लिम के उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, अच्छाई का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी है तुम पे। और अगर मुसलमान में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है, तो ये भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उनको बताओ अच्छाई और बुराई में फ़र्क। और इस उम्मत को अल्लाह ने पैदा किया है लोगों के फ़ायदे के लिए, और वो फ़ायदा क्या है, ये कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। ये आयत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी उम्मतें हैं, बहुत से मज़ाहब हैं। हर मज़हब, हर कौम किसी न किसी काम में तरक्की कर रहा है, किसी न किसी के पास कोई ना कोई मिशन है जिसको वो पूरा करने की चक्करों में है, पूरा करने की कोशिश में है। हर एक के पास है कोई ना कोई मिशन। लेकिन आज भी दुनिया में अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़िम्मे है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं जो बुराई को बुराई समझता हो सिवाय उम्मत मुस्लिमा के। जैसे कि नशा है कि वो पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, हर बंदा शराब पी रहा है। सिर्फ़ इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो डंके की चोट पे कहता है कि शराब हराम है। शराब का एक घूंट भी अगर किसी ने पिया तो वो हराम है। दुनिया को मालूम ही नहीं कि शराब पीना हराम है। हराम तो क्या, बल्कि वो इसको बुराई भी नहीं समझते। और सूद, सारी दुनिया इस गुनाह में लगी हुई है। एक इस्लाम ही है कि जो सूद को हराम कह रहा है, बता रहा है लोगों को कि ये हराम है। लोग इन गुनाहों से बेखबर हैं, उनके नज़दीक ये बुराई भी नहीं मानी जाती। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क भी ये उम्मत ही करेगी, बुरी चीज़ों से रोकेगी भी यही उम्मत, अच्छे काम भी यही करेगी, अच्छाई का हुक्म भी देगी। हाँ, कुछ अच्छे काम गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने वाज़े तौर पे बता दिया कि सिर्फ़ अच्छे काम करना यही काफ़ी नहीं है। आयत में है क्या कि जो तुम लोग बिलमारूफ़ी तन्हौना अनिल मुनकरी, तामुरून बिलमारूफ़ी, तुम हुक्म करते हो नेकी का, व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम लोग बुराई से रोकते हो। ये बेहतरीन अमाल हैं, बेहतरीन काम है। लेकिन इसके साथ शर्त क्या है, व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान भी लाते हो, अल्लाह पर तुम्हारा ईमान भी है। ये इसी वजह से ये अमल काबिल कबूल है। बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमतें भी कर रहे हैं, काफ़ी वो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन उनके अमाल काबिल कबूल क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो गैर मुस्लिम हैं, वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखते, वो ईमान नहीं लाते। तो इसलिए गैर मुस्लिम की नेकी अल्लाह की नज़र में नेकी नहीं है। और ये जो अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी है, सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन,
ہمارے اسلاف نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو سر انجام دیا، ہمارے اسلاف نے محنت کی، امت کو خیر پر جمع کیا۔ اب یعنی کہ اب کے دور میں بھی جو بھی یہاں بھی اس دنیا میں پرفتن دور میں بھی یہ امت جو بھلائی پر قائم ہے، خیر پر تمام لوگ جمع ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے اسلاف کی محنت ہی ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ امت ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، امت رہنمائی کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج امت میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں ترغیب دی جا رہی ہے، امت کو اس طرف آنے کی بہت ضرورت ہے، امت کو متفق ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی کہ اگرچہ اس امت میں بھی بہت سا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں بھی اس امت کے علماء حق اپنی ذمہ داری بہترین طور پر ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے یعنی کہ یہ جو اسلام میں اس امت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھائی کر بھی رہے ہیں، خود بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، بری باتوں سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ جیسے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں، اللہ پاک کیا خوب کام ان سے لے رہا ہے۔ بہت سارے اتنی دنیا میں انہوں نے غیر مسلم تھے جو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ امت آج بھی خیر کے کام بہت سے کر رہی ہے۔ یہ امت جو خیر کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ کام امت مسلمہ بخوبی انجام دے رہی ہے۔ پھر آگے اہل کتاب کے لیے کیا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگرچہ ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی کہ اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایمان پر یہ بھی ایمان لے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، مان لیتے، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے پھر آگے بتا دیا کہ ایمان والے جو ہے وہ اہل کتاب جو ہے، اگرچہ وہ تمام کے تمام ایمان نہیں لائے، لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ جو ایمان بھی لے آئے ہیں۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض یعنی اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ، ہرگز نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے، الا مگر اذًا، تکلیف۔ یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ کو کسی بھی طرح کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ یعنی کہ صرف اور صرف تھوڑی بہت تکلیف، الا اذًا، تھوڑی تکلیف، یعنی کہ یہ جو صرف باتیں کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ اس طرح ہی کر سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے قتال کریں، یعنی اگر یہ آپ سے قتال کرتے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے بھی آ جائیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ ٹک نہیں سکتے آپ کے سامنے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پھر جائیں گے پیٹ پھیر کر، ثُمَّ پھر لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ڈال دی گئی ہے، ضُرِبَتْ ڈال دی گئی ہے، علیہم ان پر، ذلۃ ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ یہ پکڑ لے بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو، وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کی رسی کو۔ یہاں پہ یہود کا جو ہے نا وہ ایک بات ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت گزری ہے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی قوم ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے ذلت، محتاجی یہ ڈال دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ترقی نہیں کر سکتے، اور صرف ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا تو یہ ایمان کی صورت میں ایمان یعنی کہ ایمان قبول کر لیں، اس صورت میں بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، تو یہ لوگ ترقی کی طرف آ سکتے ہیں، ان سے یہ ذلت ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت ہے وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لینا، لوگوں کی رسی سے مراد کہ وہ لوگوں سے مدد حاصل کریں گے، اب اس کے سوا یہ ان لوگوں کے لیے کوئی ترقی کی راہ نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ یہ سوائے ذلت محتاجی کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آج کے دور میں یہود ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، یہ اسرائیلی جو ہیں، اگرچہ یہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جا رہا ہے، تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں ایک مضبوط ان کی جو ایک قوت بنے بیٹھے ہیں، یہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر امریکہ، روس وغیرہ ان سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیں، اٹھا لیں، تو یہ یہود، یہ اسرائیلی کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت میں وہی آ گیا کہ یہ دو ہی صورتوں میں ترقی کر سکتے ہیں، یا تو وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر لوگ ان کے مددگار ہو جائیں گے۔ تو یہ دو ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے محتاجی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لیے پھرتے ہیں اللہ کا غضب، یہ لوٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ہے ان پر مسکنت، محتاجی۔ اور یہ محتاجی کیوں ڈال دی گئی ہے؟ ذالک، ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تفسیر اس لیے زیادہ نہیں بتا رہی ہے، سورۃ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ یہ گزر چکی ہے آیات۔ ذالک، اس لیے بھی انہم، بے شک کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے اللہ کی، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے انبیاء کا، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی ناحق انبیاء کا قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کا ناحق قتل، اس کی بھی تفصیل میں بتا چکی ہوں کہ انبیاء کا قتل حق ہو یا ناحق، یعنی کہ ہر طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء کا نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کرنا کو حق طور پہ بھی ہوگا، بغیر ہی حق، یعنی کہ جب بھی جس طرح بھی انبیاء کو قتل کیا جائے گا، ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، وہ ناحق ہی ہوگی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک، یہ اس لیے ہے، بما، اس وجہ سے ہے، عصوا وکانوا، کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، ویعتدون، یعتدون، اور حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں، ان سے اس طرح کے گناہ اس لیے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ امت قائمۃ، اب ان میں سے بھی ایک امت ہے جو کہ قائم رہی ہے، کس چیز پر؟ یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے وقت میں، آناء کہتے ہیں رات کا وقت، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یعنی امت اہل کتاب میں بھی سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، گزرے ہیں کہ جو کیا ہیں، حق پر قائم ہیں، وہ خود بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت سے ایسے ان میں سے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ خود بھی پھر اس کام، یعنی کہ یہ اتنے اللہ کے بندے ہیں نیک، کہ یہ خود بھی نیکیوں پر جو ہے وہ قائم ہے، اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ، یہاں پہ نہیں بس، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ یسارعون، کسی کام میں بہت جلدی کرنا، اور یہ لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جب ان کو کوئی ایسا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے، نیکی کا کام، تو اس کو کرنے میں یہ بہت جلدی کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ ہیں جو کہ نیک لوگوں میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو کچھ یفعلوا کرتے ہیں، من خیر، بلائی میں سے، فلن یکفروہ، پس ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں جتنے بھی لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کسی کے عمل کی ناقدری نہیں کرتا۔ واللہ علیم بالمتقین، یہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمتقین، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو دل سے ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو
کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں مانتے۔ جتنے بھی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔